अस्सलाम मैं इमदाद सुमरो। इमरान खान को 3 बड़े झटके लगे हैं। वैसे तो अगर आज की तारीख में देखा जाए तो 4 बड़े झटके हैं, 4 बड़े झटके, लेकिन जो 2 झटके हैं वो इमरान खान साहब के लिए झटके नहीं हैं। एक तो असद उमर साहब ने माफ़ी मांग ली है अदालत से, और माफ़ी मांगी है जजेस के ख़िलाफ़ तकरीरें करने के मामले पर। असद उमर साहब ने जो इमरान खान साहब के तर्ज़ अमल पर जजेस को और अदलिया को और इदारों को रगड़ रहे होते थे, तो बहरहाल तो इन अदालत का मामला था और उसमें उन्होंने जाकर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच से, और उन्होंने कहा कि जनाब अगर मुझसे कोई गलती हो गई, मेरी नीयत ये नहीं थी, हम इदारों की इज़्ज़त करते हैं, अगर कुछ हो गया तो मुझे माफ़ कर दें। अदालत ने कहा हमारे पास सारा कुछ पड़ा हुआ है, ट्रांसक्रिप्ट पड़ा हुआ है, आप जिस तरह इदारों को मलाइन कर रहे होते हैं, मतलब जानबूझकर इदारों के ऊपर हमले करते हैं। तो बहरहाल वो अदालत जज साहिबान कहते थे कि हमारे पास आपकी जो तकरीरें हैं वो तौहीन के ज़मरे में आती हैं, हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट है। तो वो कहते थे सरकार माफ़ कर दे, गैर मशरूत माफ़ी तो अच्छी चीज़ है वैसे, अदालत के सामने सरेंडर करना, गैर मशरूत माफ़ी मांगना। तो लिहाजा एक तो झटका ये, लेकिन ये झटका नहीं है इमरान खान साहब के लिए। इमरान खान साहब अब पता नहीं ज़िंदगी में कितनी माफ़ियाँ मांग चुके हैं, सिर्फ अदालतों से ही नहीं और मतलब हर जगह से माफ़ियाँ मांगते फिरते हैं अभी भी। और इमरान खान साहब को ने मौके बनाए हुए हैं कि अपने लिए कि वो माफ़ियाँ मांगेंगे और भी। तो इसलिए ये मेरा ख्याल में कोई बहुत बड़ा झटका नहीं है। असल झटका जो इमरान खान साहब के लिए है वो परवेज़ इलाही साहब ने उनको दिया है। इमरान खान साहब असेंबली तोड़ो 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 कहते फिर रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब जो है जोड़ो 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 करते फिर रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब की PTI से ताल्लुक़ रखने वाले एक MPA को वज़ीर बना दिया, और इमरान खान साहब सर पकड़ कर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जी मुझे तो पता ही नहीं था कि आप वज़ीर बन गए हैं। एक ये झटका है। दूसरा, घड़ी चोरी के मामले में एक और बड़ी 2 नंबरी पकड़ी गई है। यानी एक होता है ना 2 नंबरी, ये उससे भी बड़ी 2 नंबरी, एक चोरी ऊपर से सीना जोरी और फिर उसके ऊपर 2 नंबरी, तो वो 2 नंबरी पकड़ी गई है, बड़ी खबर आई है। और इमरान खान साहब के 2 सिपाही कहते हैं, सिपा सालार कहते हैं, एक महाज पर लड़ रहे हैं, दूसरे महाज पर लड़ रहे होते थे, अब दोनों आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ गए हैं आपस में। तो ये तो हो गए 3 झटके। एक जो मैंने कहा था ना कि 2 और भी हैं, एक तो असद उमर वाला था, लेकिन एक शहबाज गिल साहब फिर अस्पताल चले गए, अस्पताल दाखिल हो गए हुए। उनके ऊपर कराची में एक मुकदमा हुआ था। वैसे तो मुकदमों का जो चल रहा होता है कि एक मुकदमा एक शहर में, दूसरा दूसरे शहर में, तीसरा तीसरे शहर में। तो बहरहाल वो जो उन्होंने तकरीरें की थी तो उनके ऊपर मुकदमात हुए थे। मैंने कल सवाल उठाया था कि कहाँ हैं शहबाज गिल साहब, नज़र नहीं आ रहे, ना ट्वीट कर रहे हैं ना कुछ। तो पता चला सुबह जब मैं उठा तो ख़बर चल रही थी कि जनाब उनको मसला है, ज़ाहिर दमे का मसला है और लाहौर का मतलब तबाह हाल हुआ है इस वक्त, माहौल लाहौर का, यूँ घर से बाहर निकलें तो यूँ लग रहा होता है कि जैसे पता नहीं मुंह में राख आ गई, पता नहीं क्या आ गया हुआ है। तो बहरहाल वो खबर पता चला कि जी वो सर्विस अस्पताल में दाखिल हो गए हैं, उनको दमे का मसला है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी, घर पे इलाज जारी था मगर घर पे इलाज मुमकिन नहीं था, लिहाजा वो अस्पताल चले गए। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, एक लाहौर का मौसम है और एक ये कि अब आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के आने के बाद जो पैगाम गया है वो बड़ा सख्त है कि भाई अब आप अगर इस तरह बातें करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदर आरिफ अलवी साहब ने भी कह दिया कि भाई अब सुर्ख लकीर, रेड लाइन अब आपने क्रॉस नहीं करनी, अब जो कर चुके हैं वो भी रगड़े जाएंगे, वो भी कानून की पकड़ में आएंगे, और जो करना चाहते हैं वो भी ख्याल दिल से निकाल दें। इस तरह नहीं हो सकता, अब ऐसा नहीं चलेगा। तो बहरहाल अब ये वो शहबाज गिल साहब वाला मामला भी झटके में नहीं आता, क्योंकि शहबाज गिल साहब आपको याद होगा जब पहले लास्ट टाइम गिरफ़्तार हुए थे तो वो किस तरह अपना अस्पताल चले गए थे, किस तरह उन्होंने एक्टिंग की थी, और वो तो साबित हो गया एक्टिंग थी। मैं एक्टिंग इसलिए कह रहा हूँ कि जब आखिरी बार जब उनका रिमांड जो है वो अदालत ने दिया था तो वो ये कहकर उसको शहबाज गिल साहब को पुलिस अफसरान लेकर आए थे कि जी आपकी ज़मानत हो गई है, आप अदालत चलकर दस्तखत कर लें अपने कागजात पर, जो मुचल के जो होते हैं उन पर दस्तखत कर लें और उसके बाद आप घर चले जाएं। तो पहले जो जितनी भी समातें थी, पेशियाँ थीं, उस पर वो आते थे व्हील चेयर पर, और उस दिन जब पता चला कि जी ज़मानत हो गई है, धोखा दिया गया शहबाज गिल साहब को, तो गिल साहब जो हैं वो दौड़ते हुए पहुँचे थे और अपने जाकर वकील को कहा कि मेरी ज़मानत हो गई है। उनके जी ताड़ी ज़मानत तो नहीं हुई, मैनू यह क्या है ने आईओ ने SP फलां ने मैनू कहा कि ज़मानत हो गई है, उन्हें मैनू कहा कि तुहानू अपना लैके जा रहे हैं, जाके उत्थे साइन करो, वो बुचल गया थे, मैनू तो यह कह के लेके आए ने। तो बहरहाल उनके साथ हो गया था। तो अब उस वजह से मुमकिन है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए
انہوں نے ہسپتال داخل ہو گئے ہوں، ایک الگ بات ہے کہ موسم بھی ایسا ہے، اور اگر دمے کے مریض ہیں تو ظاہر ہے پھر ان کو تکلیف ہو سکتی ہے، تکلیف بھی ہوئی ہو، لہٰذا جھٹکا عمران خان صاحب کے لیے سمجھے کہ یہ بھی نہیں ہے۔ جو اصل جھٹکا ہے نا عمران خان صاحب کے لیے، وہ اصل جھٹکا آ رہا ہے عمران خان صاحب کو مسلم لیگ قائد اعظم تو خیر اس طرح رہی نہیں ہے، چودھری پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب کی طرف سے بڑے جھٹکے آ رہے ہیں۔ آج خبر آئی کہ جی فیصل آباد سے جو ایم پی ہیں پی ٹی آئی کے خیال کاسترو صاحب، خیال کاسترو کو پرویز الہی نے اپنی کابینہ میں شامل کر لیا، ان کا حلف ہونا ہے اب۔ تو فیصل آباد ڈویژن کی آج عمران خان صاحب کی میٹنگ تھی کہ جی میں اسمبلی توڑوں نہ توڑوں، میں کیڑے پاسے جاواں، میں منجی کتے ڈاواں، اب عمران خان صاحب آج کل یہ پوچھتے پھر رہے ہیں نا، پھر حکومت کو بھی میسیجز کرتے ہیں، حکومت کو بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ہمیں کوئی مذاکرات کر لیں، ہمیں کوئی راستہ دے دیں، فیس سیونگ دے دیں۔ حکومت کے لیے ہم نے نہیں دینی فیس سیونگ، حکومت فیس سیونگ دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو بہرحال تو اب عمران خان صاحب پریشان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں نے اسمبلی توڑنی ہے، پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ جی مارچ اپریل تک تو آپ اسمبلی توڑ نہیں سکتے، 4 مہینے تو آپ بھول جائیں، آپ اسمبلی نہیں توڑ سکتے، اور 4 مہینے اگر عمران خان صاحب اسمبلی نہیں توڑیں گے تو پھر 5-6 مہینے میں عمران خان صاحب اسمبلی توڑیں، عمران خان صاحب استعفے دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ 5-6 مہینے پرویز الہی صاحب اس اسمبلی نہیں توڑیں گے۔ تو وہ تو جھٹکے اپنی جگہ، لیکن یہ جو کاسترو صاحب والا معاملہ ہے بڑا دلچسپ ہے۔ فیصل آباد ڈویژن کا اجلاس تھا عمران خان صاحب کا، مجھے ہنسی آ رہا ہے، فیصل آباد ڈویژن کا اجلاس ہے، اس میں عمران خان صاحب اپنے ایم پی اے سے پوچھتے ہیں کہ آپ مجھے پتہ چلا آپ کو وزیر بنا لیا گیا، انہوں نے کہا کہ جی مجھے وزیر، کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا تھا، مطلب میں نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ کو وزیر بنایا جائے، آپ کو کیسے بنایا گیا؟ یہ عمران خان صاحب کا ریکارڈ ہے، ٹریک ریکارڈ، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ڈالر کی قیمت بڑھنے کے پتہ مجھے ٹی وی سے چلا، میں وزیر اعظم ہوں، مجھے اس کا پتہ بیوی سے چلا، احتساب جنرل قمر جاوید باجوہ نہیں ہونے دینا چاہ رہے تھے، میرے پاس کوئی اختیارات نہیں تھے، لیکن پھر بھی میں 4.25 سال وزیر اعظم تھا، اور پھر اگر ایف اے ٹی ایف وغیرہ کے معاملات میں پاکستان گرے لسٹ سے نکل گیا تو کہتے ہیں جی میرا کارنامہ ہے، اور پھر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جی میں نے معیشت اس طرح ٹھیک کر دی، اس طرح ٹھیک کر دی، کرونا میں ملک کو یہ نکالا وہ نکالا، وہ جو باقی باتیں ہوتی ہیں۔ تو خان صاحب جب پکڑے جاتے ہیں، رگڑے جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ خان صاحب روزانہ میٹنگوں کے علاوہ ان کو کوئی اور کام نہیں ہے، کوئی جلسہ بھی نہیں ہے، کوئی اور چیز بھی نہیں ہے، ٹی وی بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، یا اپنے من پسند جو اپنے یوٹیوبرس ہیں، یا اپنے من پسند ان کے جو اینکرز ہیں، صحافی تو وہ نہیں ہیں، ان سے ان کو انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر۔ تو پھر آج جب وہ میٹنگ ہوئی اس میں انہوں نے فیصل آباد والوں نے کہا کہ جی خان صاحب یہ سارا کچھ آپ کی امانت ہے، آپ کہیں گے تو اسمبلی توڑنے کی مخالفت نہیں کرتے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا مخالفت کو تو چھوڑو، آپ تو وزیر بنتے پھر رہے ہو۔ تو بہت بڑا جھٹکا تھا نا عمران خان صاحب کے لیے، کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی کہ پارٹی کے لیڈر سے پوچھے بغیر ایک ممبر کابینہ کا اپنا وزیر بن گئے، ان کو، اور وزیر ان کے بنے جو عمران خان صاحب کے کہنے پر اسمبلیاں توڑنے سے انکار کر رہے ہیں۔ خان صاحب کو بند کمرے میں آ کر پرویز الہی صاحب کہتے ہیں خان صاحب آپ کی امانت ہے، آپ کہیں کہ میں آدھا منٹ نہیں لگاؤں گا، اور ٹی وی پر انٹرویوز دیتے ہیں کہ جی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اسمبلیاں تو نہیں ٹوٹیں گی، مارچ اپریل تک تو نہیں ٹوٹ سکتی۔ تو عمران خان صاحب کے لیے پراپر جس کو جھٹکا کہتے ہیں نا، بجلی کا بڑا سا جھٹکا، وہ عمران خان صاحب کو آج یہ لگا۔ اچھا دوسرا، اب گھڑی والا معاملہ بڑا دلچسپ ہوا ہے۔ گھڑی والا معاملہ جو ہے وہ خبر ہے، اپنا نوجوان صحافی ہیں قاسم الباسی صاحب، انہوں نے دی نیوز میں خبر دی ہے، اس میں خبر کی ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جا رہا۔ یہ جو گھڑی عمران خان صاحب نے سعودی شہزادے نے تحفے میں دی تھی، پھر عمران خان صاحب نے بیچ دی تھی، تو اس کی طرح طرح کی خبریں کہانیاں آ رہی تھیں۔ اپنا شاہزیب خانزادہ صاحب گھڑی کے خریدار کو سامنے لے کر آئے تھے مبینہ طور پر، وہ کہہ رہے تھے کہ جی عمر ظہور صاحب ہیں، یہ انہوں نے یہ گھڑی دکھائی ہے جو گھڑی عمران خان صاحب کو سعودی شہزادے نے دی تھی، وہ گھڑی عمران خان صاحب نے ان کو بیچی ہے۔ عمران خان صاحب نے رسیدوں میں جو وہ ایک دکان ہے اسلام آباد کی آرٹ آف ٹائم، اس میں جو رسیدیں جمع کروائی کہ جی ہم نے یہاں گھڑی بیچی ہے، ہم نے یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ وہاں ہم نے گھڑی نہیں بیچی۔ پھر اس بنیاد پر عمران خان صاحب نے 3 روز پہلے یہ ٹویٹ کر دیا تھا کہ جی میرے وکلاء نے لندن میں جو اپنا کیا نام ہے شاہزیب خانزادہ اور جیو، اور ان کو نوٹسز بھیج دیے ہیں، ان کو جو تو حد کی عزت کا دعویٰ انہوں نے دائر کیا ہوگا نا، ظاہر ہے ان کو نوٹسز بھیج دیے۔ تو اس بنیاد پر عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی میں نے گھڑیاں تو اسلام آباد میں بیچی ہیں، میں نے تو دبئی میں بیچی نہیں ہے۔ عمر فاروق ظہور کا دعویٰ یہ تھا کہ جی عمران خان صاحب سے میں نے گھڑیاں خریدی ہیں، اور وہ گھڑیاں جو ہیں وہ گھڑی اور پورا سیٹ تھا، گھڑیاں نہیں گھڑی تھی، اور اس میں باقی چیزیں تھیں، پین وغیرہ تھے، کفلنگ تھے،
تو وہ اپنا فرح گوگی کے ذریعے، یعنی شہزاد اکبر نے مجھے کہا کہ جی فرح گوگی کے پاس گھڑی ہے اور یہ سیٹ ہے، آپ خریدنا چاہتے ہو تو میں بھیج دوں. انہوں نے بھیج دیا اور میں نے خرید لیا. تو فرح کے ذریعے وہ کہہ رہے تھے وہ میں نے خریدا ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں، میں نے تو یہاں نہیں بیچا، میں نے تو اسلام آباد میں بیچا ہے، یہ رسیدیں عمران خان صاحب نے جس دکان کی دیں. اب اس دکان کی جو ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہے، یعنی ٹوٹل ان کی جو ورتھ ہے پیسے کی، وہ اپنا عمران خان صاحب کی جو تھی وہ رسید کے مطابق 5 کروڑ یعنی 50 ملین میں وہ گھڑی، وہ سیٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے بیچا. مگر وہ جو دکاندار ہے اس کی استعداد ہی نہیں ہے، اس کے پاس اتنے پیسے تھے ہی نہیں. ان کے جو جتنے بھی انہوں نے اکاؤنٹ وغیرہ ساری ڈیٹیل بتائی ہے کہ 5 سالوں کے دوران محمد شفیع کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ ظاہر کرتی ہے کہ ان کے کل اثاثے 2018 میں 2.8 ملین سے بڑھ کر 2022 میں 10.6 ملین ہو گئے. یعنی یہ کوئی اپنا 10.6 ملین، 1 کروڑ کے آس پاس کہیں بنے ان کے اثاثے، اور گھڑی ہے 5 کروڑ روپے کی. اور پھر محمد شفیع کے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات بتاتی ہیں کہ 2019 سے اب تک شفیق کے بینک کھاتوں میں سب سے زیادہ 45 لاکھ روپے تک کا بیلنس تھا، اور اسی عرصے کے دوران اس نے زیادہ سے زیادہ 10 لاکھ روپے نکالے تھے. گھڑی کے دکان آرٹ آف ٹائم کے انکم ٹیکس ریٹرن سے مزید انکشاف ہوتا ہے کہ اس دکان نے 5 سال میں سب سے زیادہ 1.8 ملین یعنی 18 کروڑ ان کے پاس موجود تھے، جبکہ آرٹ آف ٹائم کے ذریعے 2018 سے 2020 تک خالص خریداری تقریباً 20 ملین یعنی ٹوٹل 2 کروڑ روپے کی انہوں نے خریداری کی ہے. تو جو 20 ملین ٹوٹل ان کا تھا انہوں نے 50 ملین کی گھڑی کیسے خریدی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام سالوں میں آرٹ آف ٹائم کی جانب سے خریدی گئی گھڑیوں کا کل اسٹاک 20 ملین یعنی 2 کروڑ کا ہے. اب عمران خان صاحب نے یہ سارا کیا تھا کہ جی میں نے اس بندے کو گھڑی بیچی ہے، اور وہاں ان کی دکان کا کچھ عرصہ پہلے جائزہ لینے گئے تھے ہمارے دوست اعزاز سید صاحب. وہ جب وہاں گئے تو وہاں تو دکان ایسی تھی جیسے ان کے رنگ اترا ہوا تھا، ایک بوسیدہ سی دکان تھی، اس میں کوئی ایسا تھا ہی نہیں کہ کوئی 2 4 5 سال پہلے بھی کوئی بہت بڑا شو روم ہوگا گھڑیوں کا مہنگی گھڑیوں کا شو روم. وہ چمچما رہا ہوتا ہے، وہ سالوں میں بھی اس کی رونقیں نہیں جاتی، چاہے وہ بند بھی پڑا ہو یا چاہے کسی اور کے حوالے کر کے وہاں پہ بے شک آپ نے مرغی خانہ کھول دیں، مرغی کی دکان کھول لیں، لیکن اس کی کہیں نہ کہیں جھلک نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ کوئی شاندار کاروباری جگہ تھی، تو وہ نہیں تھی اس میں. بہرحال تو بہت بڑی 2 نمبری جو سامنے آ گئی عمران خان صاحب کی. اچھا، اب جو عمران خان صاحب کو جو سپاہی ہے نا عمران خان صاحب کی، ایک عمران خان صاحب کے سپاہی ہیں مونس الہی صاحب، اور دوسرے عمران خان کے سپاہی ہیں عمران ریاض خان صاحب. اب مونس الہی تو ظاہر ہے وہ تو اتحادی ہیں، لیکن عمران ریاض خان صاحب تو وہ عمران خان صاحب کے لیے انہوں نے تکلیف بھی برداشت کی ہے، مقدمے بھی برداشت کیے ہیں، روپوش بھی رہے ہیں، اور کچھ ایک آدھ ہفتے تک میرا خیال ہے گرفتار بھی رہے ہیں. ان کو پنجاب بھر میں پھرایا گیا. تو مونس الہی صاحب اور عمران ریاض خان میں ٹویٹر پر جنگ تیزی کے ساتھ چل رہی ہے. اب نیا معاملہ آ گیا ویزا کا. مونس الہی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ جی مجھے پتہ چلا ہے کہ کسی کا ویزا جو ہے نا وہ کرمنلز کے ساتھ گہرے وابستہ تعلقات ہونے کی بنیاد پر، کسی یعنی جرائم پیشہ افراد کے ساتھ گہرے روابط کی بنیاد پر کینسل کر دیا گیا. کہیں کا ویزا تھا اور اس کو واپس بھیج دیا گیا. کسی کا نام نہیں لکھا، کسی کا، نہ میرا نہ کسی کا. ہم تو خیر جاتے ہی نہیں باہر، ہمارے تو پاسپورٹ پہ اتنے ویزے نہیں لگے ہوئے، ایک آدھ ہوگا. تو خیر، تو وہ عمران ریاض خان صاحب نے جواب دیا کہ نام لو مونس الہی صاحب، میرا ویزا کینسل ہوا ہے، اور ہاں جن کی وجہ سے ہوا ہے ان کا نام لینے کی بھی جرت کرو. ہیپی ٹو اسٹے ان پاکستان، مجھے خوشی ہے کہ میں پاکستان میں ہوں، اور نام لو. اب انہوں نے نام نہیں لیا عمران ریاض خان صاحب کا. پھر اوپر لکھتے ہیں عمران ریاض خان صاحب، مونس الہی نے صلح کے لیے جس کی سفارش کروائی وہ یاد رکھیں آج اپنے اصل مالکوں کے کہنے پر پنگا اس نے خود لیا ہے. جنہوں نے ویزا کینسل کروایا انہوں نے اسے اطلاع دی اور کھیل شروع کرنے کا کہا. چلو پھر کھیلتے ہیں، یعنی دھمکی لگا دی، تڑی لگا دی سیدھی. پھر عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں چند دن پہلے بھی میرا ایک ویزا رکوایا گیا، آج پھر ایک لگا ہوا ویزا کینسل ہوا ہے. اسی طرح ارشد بھائی کا بھی دبئی کا ویزا نہ صرف کینسل کروایا گیا بلکہ انہیں دوبارہ ویزا دینے سے بھی روکا گیا. وہی کھیل، وہی کھلاڑی اور وہی مونس جیسے بہرے.
پھر مونس الہی صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی میرا مطلب یہ نہیں تھا، میرا مطلب میں آپ کے لیے بات نہیں کر رہا تھا، شاید آپ کے لیے نہیں کر رہا تھا، لیکن آپ اس کی جو ہے نا وہ ایک کلاسک ایگزامپل ہے اڑتا ہوا تیر۔ اب اڑتا ہوا تیر آپ کو پتہ ہے وہ کیا ایک محاورہ ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں آپ اس کی اڑتا ہوا تیر، ہوا میں اڑتا ہوا تیر، اس کی آپ ایگزامپل ہیں کہ تیر کہیں جا رہا ہے اور آپ خود جا کر اس کے آگے ہو گئے کہ جی مجھے لگ۔ تو اس پر عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں میں یہ بھی جانتا ہوں جناب کو کس نے بتایا، اڑتا تیر تو آپ نے پسند فرمایا ہے، اب دیکھتے جائیے ڈپٹی وزیر اعلیٰ صاحب، یہ اور دھمکی دی۔ اوپر پھر عمران ریاض خان صاحب نے ایک اور ٹویٹ کیا ہے، اس میں تصویر ہے مونس الہی کی اور ان کے والد پرویز الہی صاحب کی۔ یاد رکھیے گا یہ دونوں دبا کر بوٹ پالش کریں گے، اگر بڑوں سے اجازت مل گئی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تو پھر مونس الہی فرمائے گا کہ دیکھا ہم کتنے وفادار ہیں، یعنی اسمبلی توڑ لیں گے، پھر اپنے جن کے وہ کہہ رہے ہیں بوٹ پالش کرتے ہیں، پھر ان کو کہہ دیں گے کہ جی ہم نے وفاداری، پھر ہم وہ کہہ دیں گے وہ اجازت دے دیں گے اسمبلیاں تحلیل کر دو، تو پھر عمران خان کو کہیں گے کہ دیکھیں ہم آپ کے کتنے وفادار ہیں۔ اچھا اوپر پھر عمران خان صاحب لکھتے ہیں، عمران ریاض خان صاحب، چودھری الٹے بھی ہو جائیں تو اسمبلیاں تحلیل کیے بغیر سیاست نہیں بچا سکتے، لگتا ہے سہولت فراہم کرنے والوں کا ابھی دل نہیں بھرا۔ یہ آخری ٹویٹ ہے اس مدعے پر۔ اس سے پہلے 2-3 دن پہلے بھی عمران ریاض خان اور مونس الہی میں اسی معاملے پر جو ہے وہ چلتا رہا ہے، وہ مونس الہی عمران ریاض خان نے مونس الہی اور پرویز الہی کو ڈبل گیم کرنے کا الزام لگایا تھا کہ وہ ڈبل گیم کر رہے ہیں جب انہوں نے انٹرویوز دینا شروع کر دیے تھے نا، اور خاص طور پر جب جنرل باجوہ کے خلاف جو پروپیگنڈا چل رہا تھا عمران خان کی طرف سے، عمران ریاض خان یا جو بھی عمران خان صاحب کے جو حامی ہیں، سپورٹر ہیں، وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو نشانے پر رکھے ہوئے تھے، تو اس پر مونس الہی صاحب نے آ کر کہا تھا کہ قمر جاوید باجوہ نے ہمیں کہا تھا کہ آپ عمران خان کے ساتھ جائیں، تو لہٰذا قمر جاوید باجوہ کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ان کو جو بدنام کیا جا رہا ہے، ان کو جو غدار کہا جا رہا ہے، یہ مناسب رویہ نہیں۔ انہوں نے عمران خان کو کہا تھا، یا ان کی جو ٹیم ہے جس میں عمران ریاض خان بھی شامل ہے، ان کو کہا تھا، تو اس کا جواب عمران ریاض خان صاحب نے دیا تھا۔ تو لڑائی جو ہے نا، اصل بات جو ہے وہ لڑائی یہ تو بہت ایک ہلکی سی جھلک ہے، جیسے ہوتا ہے نا یہ ٹریلر ہے، ٹریزر ہے، فلم تو بہت بڑی ہے جو اندر پک رہی ہے۔ یہ تو دو ایسے لوگ ہیں جن کے آپس میں کوئی اور معاملات بھی ہوں گے، کہیں اور گڑبڑ بھی ہوگی، گھڑی کے معاملات، ٹکٹیں بیچنے کے معاملات، یہ سارے یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھتے رہے اس معاملے پر، لیکن یہ ٹپیکل پنجاب کے اسمبلی توڑنے کا معاملہ ہے، جس میں اب عمران خان صاحب کو بھی پتہ چل گیا ہوا ہے کہ پنجاب اسمبلی پرویز الہی نہیں توڑیں گے، لہٰذا اس طرح عمران ریاض خان کے ذریعے پریشر بھی بلڈ کر رہے ہیں۔ اندر سے تو نہیں کر سکتے، کچھ کریں گے تو کھوکھلے ہو جائیں گے، جو اندر جتنا کھوکھلا پن ہے وہ ظاہر آ جائے گا، لہٰذا سوشل میڈیا کے ذریعے عمران خان جو ہے وہ پرویز الہی اور ان کے صاحبزادے کو جو وہ جھٹکے دے رہے ہیں نا بار بار، تو اس کا بدلہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔